अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 38। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअन नासी वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, और वो जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने मालों को, रियाअन नासी दिखाने के लिए लोगों को, वला और नहीं, युमिनूना बिल्लाहि वो ईमान रखते अल्लाह पर, वला और ना, बिल यौमिल आखिर आखिरी दिन पर। वमन यकुनिश शैतानु लहू क़रीना, वमन और जो कोई, यकुन हो, अशैतान शैतान, लहू उसका, करीना साथी, फसाअ करीना तो कितना बुरा है साथी। ये इसका तर्जुमा देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अब देखें, हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला को कौन लोग पसंद नहीं है ना। एक तो वो जो बुखल कंजूसी करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेता है, और कौन पसंद नहीं है, वो भी पसंद नहीं है वो लोग जो अपने मालों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, है ना। ये आ रहा है ना, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअन नासी, रियाअन नासी जो दिखाने के लिए अपने माल खर्च करते हैं, रियाकारी के लिए, मशहूर होने के लिए, अपनी तारीफें पाने के लिए वो लोग अपने माल खर्च करते हैं। और माल में सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं, जो भी कुछ उनके पास होता है, सोना चांदी, जमीन जायदाद, लौंडी गुलाम मवेशी, सब आ जाता है इसमें, ठीक है। तो कौन होते हैं ये लोग? बेसिकली इस तरह के लोग जो होते हैं बेसिकली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले लोग होते हैं। और ऐसे इंसान क्या हैं फिर? वो वला युमिनूना बिल्लाहि वला बियौमिल आखिर, ऐसे इंसान ना अल्लाह पर यकीन रखते और ना ही आखिरत के दिन पर यकीन रखते। और ये जो है, ये जो बात हो रही है, तो क्या ये काफिरों की बात हो रही है कि अल्लाह पर यकीन रखते और आखिरी के दिन पर यकीन नहीं रखते? तो बेसिकली ये सिर्फ हकीकी काफिरों की बात नहीं है, इनसे मुराद वो लोग भी हैं जैसे कि मुनाफिक और हर वो इंसान जो खर्च करता है तो उसका मकसद अल्लाह की रजा पाना नहीं होता, अल्लाह के जो क़यामत का रोज है उसकी आसानी पाना उसका मकसद नहीं होता, अपनी आखिरत को संवारना मकसद नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपना दुनियावी नफा और लोगों की तारीफें हासिल करना, नमूदो नुमाइश करना इनका जो है मकसद होता है, रियाकारी इनका मकसद होता है ना। और कौन करेगा ऐसा काम? वही करेगा ना जिसका अल्लाह पर ईमान ना हो, आखिरत पर ईमान ना हो। अगर ईमान होता तो फिर तो वो हर काम अपना इसी बुनियाद पर करता कि अल्लाह को कैसे राजी करा जाए, अपनी आखिरत को कैसे संवारा जाए, है ना। अगर सच्चा ईमान रखता, यकीन होता आखिरत पर, अल्लाह ताला पर, तो जो भी वो खर्च करता तो उसको पता होता कि क़यामत के रोज ये बढ़ा चढ़ाकर जो है वापस मिलने वाला है, तो वो खुशी खुशी जो है फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करता फिर। और आगे बताया जा रहा है, वमन यकुनिश शैतानु लहू करीना, और जो कोई हो शैतान उसका साथी, फसाअ करीना तो कितना बुरा है साथी। यानी कि फिर जो है वो शख्स जो है, फिर शैतान ऐसे शख्स का साथी बन जाता है। और कितना बदतरीन साथी है जिसका जो है शैतान अगर साथी बन जाए, तो शैतान तो सबसे बदतरीन साथी है अगर किसी का बन जाए तो शैतान की दोस्ती बदतरीन दोस्ती है। क्योंकि देखें, शैतान ही तो है जो इंसान को बुखल पर, रियाकारी पर आमादा करता है, उसको गलत गलत काम करने पर उकसाता है और अपनी मर्जी के गलत काम उससे करवाता है ना। तो इंसान जब अल्लाह ताला का रास्ता छोड़ देता है ना, तो शैतान फिर अपने रास्ते उस इंसान के लिए खोल देता है। कौन से रास्ते? बुखल के, रियाकारी के, फिस्क फजूर के रास्ते। और शैतान फिर बुराइयों को जो है मुज़य्यन करके, खूबसूरत करके दिखाता है। लेकिन शैतान बनता किसका है भला साथी? किसका साथी बनता है शैतान? सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 36 में आता है, वमन यअशु अन ज़िक्र रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। क्या मतलब? कि और जो अंधा हुआ रहमान के जिक्र से, हम मुकर्रर कर देते हैं उसके लिए एक शैतान, तो वो उसका साथी हो जाता है। यानी कि किसका साथी बना शैतान? जो रहमान के जिक्र से अंधा हो जाए,
جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کے رہے، نہ قرآن پڑھے، نہ اللہ کا ذکر کرے، نہ نمازیں پڑھے، تو پھر ایسے انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا ساتھی بن کے اس کے ساتھ رہتا ہے. تو کتنا برا ساتھی اس نے بنا لیا اپنا، ہے نا. اور کس کا شیطان دوست بنتا ہے؟ انہی لوگ کا جو ابھی ہم نے پڑھے نا پیچھے، جس میں جو یہ سب خرابیاں تھی. کون کون؟ جو کہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا پھر جو لوگوں کے ساتھ احسان کا، اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ہے نا. یا پھر وہ مختالاً فخورا، جو اکڑنے والا انسان ہے، خود پسند شخص ہے، تکبر کرنے والا شخص ہے. پھر جب انسان بخل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر اللہ کے فضل کو جو انسان چھپاتا ہے، پھر اپنا مال جو ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے، تو ان سب لوگوں کا جو ہے شیطان جو ہے وہ ساتھی بن جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ سارے برے کام کرتا کب ہے انسان؟ جب ہی کرتا ہے نا جب اس انسان کا جو یا تو ایمان ہی نہیں ہوتا یا پھر ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، تبھی اس طرح کے کام کرتا ہے. اگر ایمان پختہ ہوگا تو اعمال بھی اتنے ہی اچھے ہو جائیں گے، ہے نا. اب دیکھیں اور کیا دیکھا ہم نے اس آیت میں، سارے برے کام جو ہیں گنا دیے ان آیتوں میں، اور اینڈ میں کیا بتایا؟ ریاکاری کے بارے میں بتایا. اب ریاکاری کیا ہے؟ بیسیکلی ریاکاری بھی تو شرک ہے نا، شرک اصغر. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ دکھاوے کا رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ دکھاوے کے لیے کیا اس نے بھی شرک کیا. اور دیکھیں قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں اوندھے منہ کون لوگ گرائے جائیں گے، کون لوگ پھینکے جائیں گے؟ ہم سب وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جو نیت کے بارے میں آتی ہے. ایک تو ریاکار عالم، پھر ریاکار غازی، اور تیسرا ریاکار سخی انسان. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے اور پوچھیں گے کہ کہاں استعمال کی یہ نعمتیں. تو ان میں سے جو سخی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا تو میں نے وہاں خرچ نہ کیا ہو. میں نے تو ہر اس جگہ خرچ کیا جہاں تو چاہتا تھا کہ خرچ کیا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، بے شک تو نے تو ارادہ کیا تھا کہ فلاں کی تو یہ کہلوایا جائے کہ فلاں بڑا سخی ہے، تو وہ تو کہلوا دیا گیا دنیا میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کے لیے کیا حکم دیں گے کہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے. یعنی کہ یہ ریاکاری کرنے والا تو دنیا کے فائدے چاہتا تھا تو اس کو دنیا میں فائدہ مل گیا، اب آخرت کے لیے تو اس نے وہ کام کیا نہیں تھا، تو اب یہاں آخرت میں پھر اجر کیوں دیا جائے، ہے نا. تو یہ اس لیے ریاکاری بہت ہی جو ہے بڑا جرم ہے، شرک اصغر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائیں. آیت نمبر 39، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا آفت آ جاتی ان پر، کیا ہوتا ان پر، لو آمنو اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس میں سے جو رزقہم اللہ رزق دیا انہیں اللہ نے، وکان اللہ اور ہے اللہ بہم انہیں علیما خوب جاننے والا. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان لے آتے تو کیا ہو جاتا؟ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا آفت آ جاتی، کیا بگڑ جاتا ان کا. اگر کنجوسی بخل کرنے کی بجائے وہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے، تو کیا ان کے خزانے میں کوئی کمی آ جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناپسند ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو کچھ دیا، بندے پھر اس کو آگے اللہ کے راستے میں نہ دے. اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تو دیا ہے نا بندوں کو، یا ہمیں جو بھی کچھ دیا سب اللہ نے ہی دیا ہے. ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے، جتنی بھی تمام نعمتیں، کچھ بھی دیکھ لو، ہم اس کے اصل مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اصل مالک ہے. ہمارے پاس تو یہ سب صرف ٹیمپریری طور پر امانت کے لیے، بطور امانت ہے کچھ دن کے لیے، اور ہم سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں ان نعمتوں کو پا کر. کیا اعتدال کے ساتھ خود پر خرچ کرتے ہیں، اور جو حقدار لوگ ہیں ان کو بھی ان کا حق دیتے ہیں،
یا صرف بس بخل اور کنجوسی کرتے اسے جمع کرتے رہتے ہیں، یا پھر شیطان کے بھائی بن کر اس کا اسراف کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب امتحان ہے ہمارا. اور دیکھیں آیت میں کیا آ رہا ہے، لو آمنو باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ ایمان لے آتے. مطلب انڈیویجولی الگ سے نہیں کہا کہ اگر یہ بخل نہ کرتے، اگر یہ جو ہے ریاکاری نہ کرتے، اگر یہ جو ہے پیچھے جو باتیں ہوئی احسان کر لیتے، ایسے نہیں کہا. کیونکہ ساری چیزوں کا جو بنیاد ہے وہ ایمان ہوتا ہے، اس لیے کیا کہا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر. تو کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ اصلاح کے لیے اور اپنے تزکیے کرنے کے لیے انسان کو اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے تو مطلب ہے کہ اس کا ایمان ابھی درست نہیں ہے، اس لیول کا نہیں ہے. اور دیکھیں کچھ گناہ ہوتے ایسے ہیں کہ انسان جب ان گناہوں کو کرتا ہے نا تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. جیسے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے اس وقت جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح زناکار جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کا ایمان جو ہے رخصت ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو غلط کام نہیں کرتا وہ انسان. ایمان ہی ایسی قوت طاقت ہے جو انسان کو نیکی پر جمع کر رکھتی ہے اور پھر گناہوں سے برائیوں سے دور رکھتی ہے، ایمان کی پختگی. تو ہمارے لیے کیا عمل کی بات ہوئی اس میں، اور اسپیشلی ماؤں کے لیے. دیکھیں جب مائیں جو ہے نا بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ نماز کے لیے نماز پڑھو، اٹھو قرآن پڑھو، اور ڈانٹ ڈانٹ کے کہہ رہی ہوتی ہیں اور بچے پھر بھی نہیں سن کے دیتے ہیں نا، اور بچے بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا کرنے کا کام ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں. دعا کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ کہ یا اللہ انہیں ایمان کی پختگی عطا کر. اور ساتھ میں کیا ضرورت ہے کہ اس طرح تربیت کی جائے ان کی کہ ان میں اصل ایمان آ جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت انہیں ہو جائے اور آخرت پر بھی ان کا پختہ یقین آ جائے، اللہ کا ڈر ان کے اندر حقیقی ڈر پیدا ہو جائے. ہمارا ڈر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے اندر آ جائے، تبھی بات بنے گی، ہے نا. پھر آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا. اللہ سب جانتا ہے کون خرچ کر رہا ہے، کون بخل کر رہا ہے، اور خرچ بھی کر رہا ہے تو کس نیت سے خرچ کر رہا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہا ہے یا بس دنیا کی فیم پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے خرچ کر رہا ہے. کون کس عمل کو کس طرح کر رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، انجان نہیں ہے اللہ تعالیٰ. چلے آیت نمبر 40 پہ آ جاتے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرہ برابر ذرے کے، وَإِن تَكُ اور اگر ہو، حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، وَإِن تَكُ حسنۃ اگر ہو وہ ایک نیکی، یضاعفها وہ دوگنا کر دے گا اسے یا وہ بڑھا دے گا اسے، وَيُؤْتِي اور وہ دے گا مِن لَدُنْہُ اپنے پاس سے اجرن عظیما اجر بہت بڑا. بے شک اللہ نہیں وہ ظلم کرتا ایک ذرے کے برابر بھی. اللہ کے یہاں ظلم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی تصور ہے ہی نہیں ظلم کا. انسان جو بھی کچھ کر رہا ہے، اور دیکھیں انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے نا. تو اب یہ چیز جاننے کی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے برابر بھی ہماری اچھائی ہو یا برائی ہو سب کچھ ریکارڈ کروا رہے ہیں. جیسے سورہ زلزال میں بھی آتا ہے نا، آپ سب لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ بھر بھی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا قیامت کے روز، ہے نا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں بھی آتا ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرات او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ اے میرے بیٹے بے شک وہ اگر ہو رائی کے دانے کے وزن برابر، اور پھر وہ ہو کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، لے آئے گا اسے اللہ، بے شک اللہ بہت باریک بین ہے، خوب باخبر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذرہ بھر اچھائی یا برائی بھی بہت معنی رکھتی ہے، بہت امپورٹنس اس کی اہمیت ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ کی عدالت انصاف اور عدل پر قائم ہے. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی بہت فکر کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایون چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے موقع جو ملتے ہیں ہمیں اور ان کو ہم ایسے ہی سوچ لیتے ہیں ارے کوئی ذرا سی تو چیز ہے چھوڑو, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہماری آخرت کے روز کام آنے والی ہیں, ہے نا. اور دیکھیں جس کے دل میں ہم آتا ہے نا وہ کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا, بالآخر اس شخص کو بھی فرشتوں کے ذریعے مطلب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو, تو اس شخص کو بھی بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی خیال رکھیں, ضائع نہ کریں, اسے جانے نہ دیں ہاتھ سے, ہے نا. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایک نیکی ہو تو وہ اسے 2 گنا کر دے گا. یضاعفہ میں دونوں معنی آ جاتے ہیں, 2 گنا کر دے گا اور بڑھا دے گا. اور اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو بھی بڑھا کر 2 گنا بھی کر دے گا, بلکہ 2 گنا ہی نہیں کئی گنا بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ. ہم پڑھتے آئے نا 10 گنا, ایک نیکی کا ثواب 10 گنا, 70 گنا, 700 گنا, اور مزید اس سے بھی بڑھ کر جتنا چاہے بڑھا کر اللہ تعالیٰ دے. اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ نیکی کرنے والے کی نیت کیا تھی, کن حالات میں اس نے وہ نیکی کی, کن مشکلوں سے گزرتے ہوئے وہ نیکی کر پایا, کتنا اخلاص تھا اس کا اس نیکی کے کرنے میں, اور جس کے ساتھ وہ بھلائی کر رہا ہے اس انسان کی کیا کنڈیشن تھی. تو ہر چیز جو ہے دیکھی جائے گی اور اجر پھر اسی کے حساب سے بڑھتا چلا جائے گا جتنا اچھائی اس کی نیکی میں ہوگی. اور دیکھیں پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں نیکی پہ جو یہ بات آ رہی ہے نا کہ اس کو بڑھا کر دے گا اللہ تعالیٰ, اور ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور وہ دے گا اپنے پاس سے اجر بہت بڑا. یعنی کہ جو نیکی پر اجر ملا وہ تو ملا, لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اور بھی بڑا اجر دے گا. اور یہ بڑا اجر جو اللہ کے پاس سے خاص فضل سے ملنے والا ہے وہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں جنت, اللہ کی نعمتیں. کیونکہ دیکھیں انسان کتنی بھی نیکی کر کے جائے جنت اس کا بدل نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا ہمیں کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی اور گھمنڈ میں آ گئے ہم کہ ہم نے تو یہ بڑے بڑے کام کر لیے, یہ مدرسے بنا لیے, یہ ہاسپٹل کھول ڈالے, یہ کر لیا کہ اب تو ہمیں جنت ہو ہی گئی واجب, ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے, ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے. نہیں, یہ نیکیاں تو صرف جنت میں جانے کا سبب ہیں, ہے نا. صرف جنت میں داخل کون ہوگا, کیسے ہوگا, اللہ کی رحمت سے ہوگا. بس کوئی انسان خود سے اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, بس اللہ کی رحمت اس انسان پر ہوگی, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپے گا تو وہ انسان جنت میں جائے گا. اور بخاری کی ایک حدیث بھی آتی ہے جس کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں داخل ہوگا تم میں سے کوئی بھی جنت میں صرف اپنے اعمال کی وجہ سے. تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ کیا آپ کے بھی اعمال آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے. تو ہم جیسے بندوں کا کیا ہوگا, ہے نا. لیکن اعمال جو ہوتے ہیں وہ سبب ہوتے ہیں جنت میں جانے کا, کیونکہ بما عملو کیوں آتی ہے, کیا آتا ہے قرآن میں کہ یہ جنت اس چیز کا بدلہ ہے بما عملو جو تم نے عمل کیے. یعنی کہ عمل جو کر رہے ہو, کوششیں جو ہیں تمہاری وہ تو دیکھی جائیں گی. بنا کوشش کے تو جنت میں نہیں جا سکتا انسان, کوشش تو ضرور دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ بھی اسی پہ مہربان ہوگا نا جو اپنی کوشش کر کے آیا ہوگا, محنت کر کے آیا ہوگا, ہے نا. تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے. تو ہمارے لیے کیا عمل کی بات آئی اس آیت سے؟ پہلی بات تو یہی آئی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, جو بھی موقع مل رہا ہے کر لینے کا وہ چھوٹی سے چھوٹے کام بھی کر دینا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے, ہے نا. اب جیسے راستے سے پتھر ہٹانا ہی ہے, کوئی شیشہ کوئی نوکلی چیز کانٹا پڑا ہے اس کو ہٹا دینا ہے, کسی انسان کی چھوٹی سی پریشانی دور کر دینا ہے, جو بھی موقع ملے. بڑی چیز کا موقع مل رہا ہے بڑی کر لیں, چھوٹی چیز کا موقع مل رہا ہے تو چھوٹی کر لیں. کسی بھی چیز کو جو ہے حقیر نہ سمجھیں. اور دیکھیں نا کتنی وہ بات ہے نا, بڑی نیکیاں کر کے تو انسان کبھی کبھی تکبر میں بھی آ جاتا ہے, ارے ہم نے کیا بڑا کام کر لیا, اس کے اندر شیطان تکبر بھی ڈال دیتا ہے. لیکن جب انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے نا تو وہ اکثر کیا ہے, چھوٹی کام کر کے تو انسان بھول بھی جاتا ہے, تکبر بھی نہیں آتا دل میں.
تو بلکہ یہ نیکیاں جو ہوتی ہیں زیادہ محفوظ ہو جاتی ہیں اجر کے حساب سے، ہے نا، خالص نیت سے کی ہوتی ہے نا، وہ کسی میں کوئی دکھاوا نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں ریاکاری نہیں ہو رہی ہوتی، اور چھوٹا سمجھ کے انسان خود بھی جو ہے تکبر میں نہیں پڑ رہا ہوتا. تو یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بعض وقت بڑی بڑی نیکیوں سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ہر نیکی کا موقع جو بھی مل رہا ہے اسے کر لینا چاہیے، اور آخرت میں اس کے بدلے میں اجر عظیم کی امید رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، فَكَيْفَ پھر کیا حال ہوگا، اذا جب، جئنا لائیں گے ہم، من کل امہ ہر امت سے، بشہید ایک گواہ، وجئنا اور لائیں گے ہم، بکا آپ کو، علی ہؤلاء شہیدا ان سب پر گواہ. یہ اب آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب ہے اس میں، کہ پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. پھر کیا حال ہوگا؟ کون لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ سب تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ تمام لوگوں کا کیا حال ہوگا، اور ان کا بھی کیا حال ہوگا جو ابھی پیچھے آیت میں ذکر ہوئے. سب کا کیا حال ہوگا اس دن قیامت کے روز، جو کہ اتنا بھاری دن ہے، سخت دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ہر امت میں سے ایک گواہ، وہ کون ہوگا؟ وہ ایک گواہ، وہ گواہ ہوگا اس امت کا نبی یا رسول. تو اللہ تعالیٰ ہر نبی رسول کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور اس نبی یا رسول سے پوچھیں گے کہ تجھے میں نے فلاں قوم کی طرف نبوت رسالت دے کر بھیجا تھا، تو کیا بتا تو نے اپنا کام پورا کیا، پیغام پہنچایا، دعوت دے دی ان کو؟ تو نبی جو ہے وہ اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا یا اللہ، دعوت دے دی توحید کی اللہ. لیکن دوسری طرف قوم جو ہے اس نبی کی یا رسول کی قوم انکار کر دے گی، کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اب جیسے یہ لوگ جو تھے کافر، مشرک، منافق، جیسے دنیا میں جھٹلاتے رہے، دنیا میں انکار کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، وہاں بھی ان کی وہی عادت رہے گی، وہاں بھی جھوٹ بول دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نبی سے کہیں گے کہ اپنا گواہ لے کے آؤ. تو نبی کہے گا گواہ کہاں سے لاؤں میں، مطلب اب کس کو گواہ لاؤں میں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے لیے اور پچھلی قوموں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا. اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اس آیت کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں بخاری میں روایت آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو. تو اس پر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو سناؤں، جبکہ آپ ہی پر تو قرآن نازل ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں. تو میں نے سورۃ نساء کی قرات شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا، یہی والی آیت وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، جب میں اس آیت پر پہنچا تو آپ نے رک جانے کو کہا حسبک حسبک، کافی ہے کافی ہے. اور میں نے سر اٹھایا اور میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، آنسو بہہ رہے تھے آنکھوں سے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ آنسو کیوں بہہ رہے تھے؟ ذمہ داری کے بوجھ سے، ہے نا، ذمہ داری کے بوجھ سے، کیونکہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے پھر اتنی ہی بڑی آزمائش ہوگی آخرت میں، اور اتنی ہی بڑی پوچھ تاچھ ہوگی، اور اگر کمی رہی تو اتنی ہی بڑی پکڑ ہو جائے گی. تو ایک تو یہ بات تھی کہ جن کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے، اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو اس بات کا بھی غم تھا کہ ان کو اپنی ہی امت میں سے کچھ لوگوں کے خلاف گواہی بھی دینی پڑے گی اس دن. اب ہماری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیسے، اب آج آپ خود ہی دیکھ لیں کس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بنا فرمانی کر رہے ہیں، رسول کی بنا فرمانی کر رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں. تو ان کے خلاف بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن گواہی دیں گے کہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے پھر جو ہے چھوڑ دیا، قرآن کو پیچھے کر دیا. تو اس بات کا بھی غم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں پر بھی گواہی دیں گے، پچھلی امتوں پر بھی گواہی دیں گے، اور ہمارے فیور میں یا ہمارے خلاف بھی گواہی دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے
یہ کوئی غیب کے علم کی وجہ سے نہیں ہے کہ پچھلے قوموں کی گواہی دے رہے ہیں تو ان کو کوئی غیب کا علم تھا یا پچھلے نبیوں کے بارے میں ان کو پتا تھا پہلے سے، ایسا نہیں ہے. یہ کہاں سے دیں گے گواہی؟ کیونکہ جو ان پر قرآن اترا، جو وحی اترتی تھی ان پر، اس علم کے بنا پر وہ گواہی دیں گے، ہے نا. اور جو قرآن میں جو ہے ہم کس سے پڑھتے ہیں پچھلی قوموں کے، یہ بھی تو ایک گواہی کی فارم میں ہم پڑھ رہے ہیں نا. اور اس آیت سے، اس پارٹ سے ہمیں اور کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند رتبے کے بارے میں بھی معلوم پڑ رہا ہے کہ کس طرح ان کو سب تمام انبیاء پر قیامت کے دن گواہ بنایا جائے گا، ہے نا. تو دیکھیں قیامت کے دن کس کس کی گواہیاں ہوں گی. قیامت کے دن دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی خود کی گواہی ہوگی. سورہ یونس میں آیت نمبر 61 میں آتا ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو. اور اسی طرح سورہ نساء میں آتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خود کی گواہی ہوگی اس دن. پھر انبیاء کی گواہی ہوگی. ہر رسول اس بات کی گواہی دے گا، ہر نبی اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا. سورہ نحل میں آتا ہے وَيَوْمَ نُبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، انہی میں سے ایک گواہ. تو انبیاء کی گواہی ہو گئی. پھر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم لوگ اور ان کی امت میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی جو ہے دوسری امتوں پر گواہی دیں گے. اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. اس میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے. تو ہم بھی گواہی دیں گے پچھلی امتوں پر، لیکن کون گواہی دے پائے گا؟ وہی نا جو قرآن کو پڑھتا ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہوگا. وہی تو، جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو وہ کیسے گواہی دے پائے گا؟ بلکہ اس کے خلاف الٹا گواہی دی جا رہی ہوں گی. تو یہ بھی جو ہے بڑی بڑی بھاری ذمہ داری ہے ہم پر کہ ہم سیکھیں قرآن کو اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے تاکہ وہ بھی جو ہے نجات کا ذریعہ پالے، ہے نا. تو یہ سب گواہیاں ہو گئی. اس کے علاوہ اور کس کی گواہی ہوگی؟ اس کے علاوہ دیگر مخلوق کی بھی گواہی ہوگی، جیسے کہ فرشتے گواہی دیں گے. پھر زمین گواہی دے گی. انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، اس کی انگلیاں، اس کے باڈی پارٹس، وہ گواہی دیں گے اس کے ہر عمل کی. تو یہ آخرت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اب سمجھ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس آیت کو پڑھ کر کیوں رونے لگے تھے. تو قیامت کے دن کیا ہے، کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی فعل کو جھٹلا نہیں سکے گا، منع نہیں کر سکے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا. وہاں پہ تو سب جو ہے موجود ہوں گی، ہر طرح کی گواہی سامنے پیش کر ہی جا رہی ہوں گی اس کے خلاف یا اس کے فیور میں. اب دیکھیں نا، دنیا میں بھی کوئی مجرم ہوتا ہے تو آسانی سے اپنے جرم کو قبول نہیں کرتا، وہ اس کے خلاف بھی گواہیاں لائی جاتی ہیں اور پھر اس کو سزا دی جاتی ہے اس کے حساب سے. اور دنیا میں تو ضروری نہیں کہ جو ہے حق کے ساتھ جو ہے فیصلہ کیا جائے، لیکن آخرت کے دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر بھی ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور وہاں پہ انسان کے گواہ بھی موجود ہوں گے. تو انسان کو بہت ہی زیادہ الرٹ زندگی جینے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو ہے گواہی تیار ہو رہی ہیں اس وقت. ایسے ہی جو ہے غافل ہو کر زندگی نہ جیے چلے جائیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. آیت نمبر 42. یومئذ، جس دن، یبد الذین کفروا، چاہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی بہم الارض، کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. کیا بتایا جا رہا ہے؟ یومئذ یبد الذین کفروا وعصوا رسولا، کہ جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی وہ چاہیں گے
یودو، یودو مطلب چاہنا، دلی تمنا کرنا، وہ اس دن دلی تمنا کریں گے یہ کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے۔ کون سے رسول کی نافرمانی؟ اس میں سب آ جاتے ہیں، جو سابقہ امتوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو نافرمانی کی، تو یہ لوگ اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والے، یہ لوگ کیا چاہیں گے؟ یہ لوگ دلی تمنا کیا کریں گے کہ لو تسوا بہم الارض، کہ کاش کے برابر کر دی جائے ان پر زمین۔ تسوا، سوا سبی، کسی چیز کو برابر کرنا، یعنی کہ یہ چاہیں گے کہ ان کو بھی جو ہے زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، وہ مٹی بن کر ختم ہو جاتے بالکل، یا یہ بھی چاہیے یہ چیز کہ دوبارہ جو ہے مرنے کے بعد وہ اٹھتے نہیں، مٹی میں مل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے۔ یا آج جب اٹھے ہیں قیامت کے روز تو ان کی کیا تمنا ہوگی کہ کاش وہ اس وقت بھی مٹی بن جائیں، اٹھنے کے بعد بھی، جیسا کہ سورہ نبا میں ہم پڑھتے نا آخری آیت میں کہ کافر اس دن کیا کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، تو اس طرح تمنا کریں گے۔ اور ہم جانتے ہیں نا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دوبارہ اٹھائے گا اور ان کو بھی ایک دوسرے کے بدلے دلوائے گا، اور پھر اس کے بعد جب کوئی حساب کتاب باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹی بنا دے گا۔ تو کافر بھی یہی تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی بن جاتا، کاش مجھے بھی حساب کتاب نہ دینا پڑتا، میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا، مجھے بھی اب جہنم میں نہ ڈالا جاتا۔ کافر پھر ایسی تمنا کرے گا اس دن کی ہولناکیوں کو دیکھتے ہوئے۔ اور دیکھیں اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والے ہیں، الذین کفروا، اور دوسرا کون سے ہیں؟ وعصوا الرسول، رسول کی نافرمانی کرنے والے۔ تو دونوں ہی بڑے جرم ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کا کفر اور رسول کی نافرمانی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا بڑے جرم ہے۔ تو اس میں بڑی تنبیہ ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں تو میری تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور یہ جو نافرمانی ہے نا، اب یہ بنیادی چیزوں میں ہو سکتی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کو نہ سیکھنا، نہ جاننا، نہ ان پر عمل کرنا۔ اور آج کل جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہو گیا ہے، دنیا داری میں بس اتنے پھنس گئے، پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور دین سے منہ پھیرے ہوئے جیے جا رہے ہیں زندگی۔ یا پھر جو سو کالڈ مسلمان ہیں بھی، جو دین فالو کرتے بھی ہیں، تو وہ خود ساختہ دین فالو کرنے میں لگ گئے ہیں، ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہی نہیں تھے، اور سنت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، خود کو کہنے والے مسلمان لیکن کیا کر رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کچھ تو بلکہ ایسے مسلمان ہیں، کہتے تو ہیں اپنے آپ کو مسلمان، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی ہے نا۔ قیامت کے روز جب پوچھ ہوگی تو پوچھ کیا ہوگی؟ پوچھ یہی ہوگی نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یا نہیں کی، اس بات کی پوچھ ہوگی۔ یہ پوچھ نہیں ہوگی ہم سے کہ ہم نے اپنے فلاں امام کو مانا، اپنے فلاں مولوی کی بات مانی، اپنے پیر کی فلاں کی بات مانی، ہے نا، یہ پوچھ نہیں ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ رسول کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ اس لیے اگر صحیح حدیث سے بات ہمارے کوئی مسئلہ سمجھ میں آ جائے، صحیح حدیث سے بات سامنے آ جا رہی ہے، اور پھر بھی جو ہے انسان اس میں تعویلیں کر کے، بہانے تلاش کر کے صحیح بات کو ٹھکرا دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے جرم میں اس دن پکڑا جائے گا، اور پھر جو ہے اس دن تمنا کرے گا کہ کاش وہ بھی مٹی میں ملا دیا جاتا، کاش زمین کھلتی اور وہ اس میں اندر گھس جاتا اور اس کے اوپر زمین سمتل کر دی جاتی، تو سوا۔ تو اس لیے ہماری توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے اطاعت کرنے پر ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے نا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات، قیامت کے روز کوئی بھی بات اللہ سے نہیں چھپے گی۔ اور دیکھیں نا، اللہ سے کیا چھپائے گا کوئی؟ اللہ کو تو اپنا سب کا سب کچھ پہلے سے ہی پتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو علم السابق ہے، اس کی وجہ سے اسے پہلے ہی پتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں جا کر کیا کرنے والا ہے، تو اللہ سے کیا چھپا پائے گا۔ اور قیامت کے روز تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو ہے
انسان کے تمام جرم اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. ایک ایک چیز کی گواہی جو ہے اس دن نامۂ اعمال دے رہا ہوگا. اس کے ہاتھ پاؤں دے رہے ہوں گے، زمین دے رہی ہوگی، لوگ دے رہے ہوں گے، فرشتے دے رہے ہوں گے. تو کیسے کوئی انکار کر سکے گا اپنے برے کاموں سے اس دن ہے؟ اور حالانکہ اس دن دیکھیں کچھ لوگ انکار کریں گے بھی. جب مشرکین دیکھیں گے نا کہ ایمان کی وجہ سے لوگ بخشے جا رہے ہیں، شرک کے پرہیز کی وجہ سے بخشش ہو رہی ہے، تو وہ بھی آ جائیں گے اور وہ بھی کہنے لگیں گے. کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. تو صفائی پیش کرنے لگیں گے. لیکن ان کی یہ جھوٹی گواہی اس دن قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کے خلاف اس کے گواہ جو ہیں گواہی دیں گے، اور جو ہے کچھ بھی جو ہے اس دن اس سے بھی نہیں چھپ سکے گا. وہ کتنا بھی اس کو جھٹلا لے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب کچھ ہے ہی، اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں چھپا کچھ بھی. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. چلیں یہیں تک رکھتے ہیں آج، آیت نمبر 42 تک. آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.